अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्की सतह पर जो सियासी मामलात हैं उनसे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानबाजी आप सुन रहे हैं जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके हवाले से। लेकिन मईशत के हवाले से यकीनन एक अच्छी खबर आई है और हमारी प्रायोरिटी के ऊपर मुल्की मुआशी मामलात इस वक्त रहते हैं। बेहतर खबर यह है कि डॉलर की कीमत में आज कमी देखी गई है 11 रुपये, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुल्की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा है कि इतनी ज़्यादा एक फ़र्क देखा गया है। ये एक बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है IMF की तरफ से एक ये मुस्बत बात सामने आना कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं और इस हवाले से जल्द इजलास बुलाया जाएगा और इस जो कर्ज दिया जाना है पाकिस्तान को उसकी मंजूरी होगी। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है इस वक्त, जिसको हम अपने इन टॉक शोज़ में भूल जाते हैं, वो बैनुल-अक़वामी जो मामलात हैं और ख़ास तौर पे हमारे इर्द गिर्द जो इशूज़ इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें से एक है हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के अहम तरीन लीडर, उनके सरबराह ऐमन अल-ज़वाहिरी को अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक करना और उसके बाद अमरीकी सदर की तरफ से इसकी तस्दीक भी की गई और ये कहा गया कि 9/11 के वाक़े का उनकी तरफ से बदला ले लिया गया है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस ऑपरेशन के लिए। इस हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में कयास आराइयों का बाजार भी गर्म है जब इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है। इसमें एक अपना हिस्सा डाला तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा ने और ये सवाल रेज़ किया उन्होंने कि अमरीका ने इस कार्रवाई में क्या पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। इसके ऊपर ऑफिशियली आज वज़ीर दाखिला से भी सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सवालात रेज़ किए जा रहे तो हम इस पर तफसीली बात करेंगे कि क्या अहमियत है अमरीका की इस कार्रवाई की और क्या ये कयास आराइयों की गुंजाइश है इस सिलसिले में। दूसरा जो मामला है वो कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हम कई प्रोग्राम्स पहले भी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ये डेवलपमेंट हुई थी कि सीनियर तरीन पाकिस्तानी उलमा का वफ़द, जिसमें मौलाना तकी उस्मानी भी शामिल थे, वो वहाँ पर गए और वो मुज़ाकरात में कोई अपना हिस्सा किरदार अदा करेंगे। लेकिन हमें कोई ऐसी कामयाबी की मुज़ाकरात की खबर वहाँ से नहीं मिली। इसकी क्या वजूहात हैं और आगे मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बाकी दुनिया की अगर बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बैठ के कि चीन और अमेरिका के दरमियान एक कशीदा सूरत हाल बन रही है। ताइवान के हवाले से बिल्कुल आमने सामने आ गए और आज तो ताइवान को के आसपास अपनी मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी गई हैं चीन की तरफ से। इस पे हम बात करेंगे कि अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी इतने सारे चीन की तरफ से इंतबाह जारी करने के बावजूद वहाँ पे कैसे गई और अब आगे चीन इस पे किस किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकता है। एक और मामला भी रूस की तरफ से और यूक्रेन के हवाले से जो तनाज़ा है उस पे भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इस हद तक हौसला अफजा ज़रूर है कि एक मुआहदा हुआ और उसके बाद अनाज की पहली खेप जो है वो इस्तांबुल पहुंच चुकी है। आगे क्या हम ये देख सकते हैं कि जंग बंदी की तरफ मामला जाएगा या इस हद तक भी जो फूड सिक्योरिटी के दुनिया को मसाइल लाहक हैं उस हवाले से तफसीली तौर पे इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और बहुत रेलेवेंट शख्सियात को हमने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब हैं, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएँ एहसानुल्लाह टीपू महसूद, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, अफ़गान अमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया एहसान आपका। मोहम्मद तैमूर खान हमारे साथ हैं जिनको हम अक्सर उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं आलमी अमूर के हवाले से। ख़ास तौर पे आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ में होते हैं और रशिया और यूरोप के हवाले से ख़ास तौर पर गहरी नज़र रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी ताकि हमें कुछ डिटेल्स भी मिल सके। ये जो वाक़या है जो अमरीका ने जो कार्रवाई की है 9/11 के 10 साल तकरीबन उसके बाद उसामा बिन लादेन के हवाले से कार्रवाई हुई और उसके भी 10-11 साल के बाद अब ये दूसरी कार्रवाई हुई है। ऐमन अल-ज़वाहिरी के बारे में हम ये पढ़ते आ रहे थे कि उनको राइट हैंड उसामा बिन लादेन का कहा जाता था और जो 9/11 का अटैक था उसका मास्टरमाइंड। क्या अहमियत है आपकी नज़र में और जो कयास आराइयाँ यहाँ पर हो रही हैं, क्या आया पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई या नहीं, इस बारे में भी आप क्या ओवरऑल अब तक की इत्तलात क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि उसामा बिन लादेन फिर उसके बाद जो सरबराह बने थे अल-कायदा के ऐमन अल-ज़वाहिरी का अफ़गानिस्तान और वो भी काबुल में और काबुल के इंतहाई पोश एरिया में उसका टारगेट होना, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो उसको एक तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मिड नवंबर में वहाँ पे मिड इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ये चीज़ फ़ायदा पहुँचा सकती है। और ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पे ये डिबेट शुरू की है कि रिपब्लिकन ने ये जंग शुरू की थी और जो स्ट्रेटेजिक गोल्स वहाँ पे उन्होंने सेट किए थे कि अल-कायदा के जो दो लोग हैं खासकर उसामा बिन लादेन और ऐमन ज़वाहिरी, इनको हमने या जिंदा पकड़ना है इनको मारना है, तो वो अचीव नहीं कर सके। और वो दोनों डेमोक्रेट्स हैं, ओबामा ने मारा उसामा बिन लादेन को और बाइडन ने मारा ऐमन ज़वाहिरी को।
تو ہے بہت بڑی سیاسی طور پہ اس کا استعمال ایگزیکٹلی بہت وہ کریں گے ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے. اور جہاں تک اس ایئر اسپیس کی بات ہے یا یہ جو ڈرون کہاں سے اڑا, تو میرے جو ذرائع ہیں یا میری اپنی جو اوپینین ہے, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ چیز سامنے آئے گی. یہ چپنے والی چیز نہیں ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت کینلی آبزرو کر رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں, کیونکہ باقی بھی آپشنز ہیں یو ایس کے پاس, قطر کا بیس, عمان, اور خاص کر جو اس ریجن میں ان کے جو نیول ہیں پریزنس, تو وہاں سے بھی یہ چیزیں آپریٹ ہو سکتی ہے. اور اسپیشلی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت ایڈوانسمنٹ آئی ہے, وہ یعنی کافی اس کی ڈیوریشن زیادہ ہوگی, کئی گھنٹوں تک وہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ یعنی ان کی سرویلنس بھی جاری رہ سکتی ہے. اور خاص کر یہ جو حملہ ہوا ہے, تو یہ بھی اس کی پریسیژن, یعنی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا پریسائز حملہ ہوا ہے کہ جس طرح بائیڈن نے کلیم کیا کہ اس میں کوئی سویلین, حتیٰ کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ظواہری کے, وہ بھی نہیں مارے گئے. صرف ظواہری کو ہم نے ٹارگٹ کیا کیونکہ وہ بالکنی میں ریگولرلی آتا تھا صبح کے وقت. تو یہ ان کی پریسیژن ہے. ہاں, ایئر اسپیس کی جہاں تک بات ہے, تم ایئر اسپیس کی یعنی میری اگر اوپینین آپ پوچھیں تو وہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستانی ایئر اسپیس استعمال ہوا ہو, کیونکہ 2 روٹس بنتے ہیں وہاں سے, ایک ایران کا ہے اور ایک پاکستان کا ہے. سنٹرل ایشیا کا بھی ہے, لیکن سنٹرل ایشیا سے بھی یعنی ابھی جو حالات ہیں روس کے ساتھ جو چل رہے ہیں, تو وہ پاسبلٹی نہیں لگتی. اور دوسرا ایران کا ہے, تو وہاں پہ آلریڈی بہت ٹینشن ہے ایران اور یو ایس کے بیچ میں. تو پاکستانی جو ایئر اسپیس ہے تو اس کا استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ بہت بڑا اور سیریس ایشو ہے, آفیشیل کنفرمیشن کی, حالانکہ ہم نے اس چیز کو ڈینائی کیا وزیر داخلہ نے, تو اس کا انتظار کرنا چاہیے. وجہ یہ کہ یہاں پہ پولیٹیکل سکورنگ کر کے اس میں جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ہم داؤ پہ لگائیں. شہزاد صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو بات کہی جا رہی ہے, اور احسان کیونکہ ایک اپنا اوپینین بھی دے رہے ہیں اور اب تک جو اطلاعات آفیشلی ہیں اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہمارے ہاں ہونا چاہیے اس بارے میں کہ ایئر اسپیس استعمال ہوئی یا نہیں, کیونکہ آخری دفعہ جو ہمیں اطلاعات ہیں جو رینیو ہوا تھا یہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہمارے فضائی حدود کے استعمال کا, تو وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی ہوا تھا. شیریں مزاری صاحبہ اس کے حوالے سے بہت سے کنسرنز ریز کر رہی ہیں, اور اوور آل آپ کا کیا خیال ہے اس امریکی کارروائی کے حوالے سے؟ بہرحال میں احسان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو بہت ذمہ داری کے ساتھ اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے. شیریں مزاری صاحبہ ایک بڑی رسپانسبل اور رسپیکٹیبل ممبر ہیں, ہماری قومی اسمبلی کی رہ چکی ہیں اور وزیر بھی رہ چکی ہیں, تو اس لیے ایسے معاملات کے اندر اتنی لوز سٹیٹمنٹ جس کا بنیادی طور پر ہمیں احساس نہ ہو یا پتہ نہ ہو یا ہمیں کوئی کنفرمڈ انفارمیشن نہ ہو, تو اس طرح کے جب سوالات آپ اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی حکومت یا اپنے ملک کے بارے میں سوالات تو خام خواہ میں اس کو الجھاتے ہیں. اب دیکھیے, اب انہی چیزوں پہ 2-3 چیزیں لے لیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ حملہ جو کابل میں ہوا تو پہلی خبر کیا تھی؟ امراللہ صالح کی پہلی خبر تھی, وہ جہاں پہ بھی ہیں وہاں سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے حملہ کیا کابل کے درمیان میں, مڈل آف کابل. اچھا, اب یہ کس طرح ممکن تھا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیوں پاکستان ایئر فورس وہاں تک پہنچے گی؟ ہم تو بہت سینسٹیو ہیں اپنے بارڈرز کے بارے میں, اور ہم تو آج کل تحریک طالبان وغیرہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کیوں الجھائیں گے؟ لیکن احسان اللہ جو ہے, سوری ان کا کیا نام ہے, امراللہ صالح یہی کچھ کر سکتے تھے. ہاں, وہ یہی کچھ کر سکتے تھے, وہی کچھ کہہ سکتے تھے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کیا بات کر رہا ہے. دوسری بات عرض کی گئی, کہا گیا کہ پاسبلٹیز کیا ہیں. دیکھیے, تاجکستان میں امریکی فورسز رہی ہیں, انڈین بیس آج بھی وہاں موجود ہے, تو ہمیں کیا پتا کہ کہاں سے یہ کس طرف سے آئے, کس طرف سے گئے. تیسرا, اگر عمان اور یو اے ای یا جو اس سائٹ سے بات کر سکتے ہیں, تو جب آپ عمان اور یو اے ای سے آپ فرنج پہ فلائی کرتے ہیں, یعنی ایران پاکستان بارڈر پہ اس کے اوپر فلائی کرتے ہیں, چاہے وہ ایران کی طرف ہے, چاہے 2 میل پاکستان کی طرف ہے, یا بالکل بارڈر کے اوپر رہ کے کرتے ہیں, ایک تو آپ ایئر ویز کے اندر ہوتے ہیں, سو یو آر آلویز کنٹرولڈ. یہ وہ راستے ہیں جہاں پر کہ انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ کرتی ہیں, تو یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہ سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیے کہ اگر مثال کے طور پہ کچھ وہ ڈیپر ہیں تھوڑا سا ایران کی طرف, تو ایرانی ایئر ڈیفنس کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہاں پر کچھ فلائٹس مس ہو جاتی ہیں ان سے. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے 2 جہازوں کے مسائل, اور وہاں پہ آپس میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوگی ان کے کنٹرول, ٹیکٹیکل کنٹرول کے اندر, ایئر اسپیس کنٹرول کے اندر, جس میں کہ پاکستان, تو بہت ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا, اور ایک اور بھی ہمیں یاد رکھنا ہے, 1267 یو این ایس سی ریزولوشن آج بھی قائم ہے, اور اس کے حساب سے تمام سگنیٹریز انکلوڈنگ پاکستان آج بھی وہ جو وار آن ٹیرر جس کی بنیاد پہ یہ کیا گیا تھا, ہم اس کے سگنیٹریز ہیں. اسی لیے اگر ایئر ویز
ہم دیتے ہیں لاجسٹک سپورٹ کے لیے, تو دیٹس اے پارٹ آف دیٹ پروسیس. جی, تو اس قسم کی کاروائی عام جہاز پاکستان کی ایئر اسپیس میں نہیں اڑ سکتا. یہ بنیادی یہ انٹرنیشنل رولز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان چیزوں کے اندر اپنے اس کلیئرٹی کے ساتھ جو جس طریقے سے ہماری حکومت نے اس کا بیان دیا, میرے خیال میں اسی پہ ہمیں اسی کو ہی تکیہ کرنا چاہیے اور پاکستان میں اس کو نہیں الجھانا چاہیے. جی, اور کیونکہ ہر طرح کی فیک نیوز کا بازار گرم رہتا ہے آج کل, تو واقعی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر زیادہ انحصار رہنا چاہیے. تیمور, آپ کے خیال میں اب کیونکہ امریکیوں کی طرف سے یہ شکوہ بھی کیا جا رہا ہے افغان طالبان سے کہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے اور ہمارا جو ان کے ساتھ دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا گیا کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہم نے انسانی ہمدردی کے بنیادوں کے اوپر جو ایڈ ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد کچھ کشیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی, اور اوور آل آپ کے اس کاروائی کی اہمیت کیا دیکھتے ہیں؟ جی آف کورس, دیکھیں جہاں تک ان دونوں کی آپس کی تعلقات کی بات ہے اس کے اوپر سٹریس اور سٹرین تو ضرور پڑے گا, کیونکہ جہاں تک اس وقت جو اوپن سورس نیوز ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے مطابق تو کوئی بھی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ دونوں کے مابین نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہو کہ بوتھ ور آن دا سیم پیج وائل دس آپریشن واز بینگ کنڈکٹیڈ. But the presence of Al-Qaeda on Afghan soil after the Doha agreement, جس میں انہوں نے کلیئرلی افغان طالبان نے یہ ایگری کیا تھا کہ وہ کسی بھی ٹیررسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اپنی سوائل استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گے. القاعدہ کے جو لیڈر ہیں الظواہری کا وہاں پہ ہونا یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے, اور ڈیفینیٹلی افغان طالبان کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا پریشر اب بلڈ ہوگا جس کو امریکہ اپنے لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز کے لیے ڈیفینیٹلی طالبان کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کرے گا. اور باقی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر بھی اب ایک ان کی جو طالبان کے لیے جو سافٹ کارنر تھا یا جو پازیٹیو امیج یا جو ان کی بہشت کے اوپر بیڈنگ کر رہے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے کو اوپن اپ کرنے کے لیے طالبان کے لیے, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اب کھڑا ہو گیا ہے کہ ویدر دے شوڈ بی اوپنلی فیسیلیٹیٹنگ دی افغان طالبانز نیریٹو فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی. تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان اور امریکہ کے مابین اس کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا ان کے حالات کے اوپر. ایک پھر ہم بریک کی طرف جاتے ہیں کیونکہ دیگر بھی ایشوز ہیں جن کا ہم ابتدائی میں ذکر کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, اور خاص طور پہ جو اس وقت چائنا اور امریکہ کے درمیان معاملات ہیں, اور ہمیں بہت سی ریکویسٹ بھی آتی ہیں کہ اس قسم کے ایشوز کو پاکستان کے پرسپیکٹو میں بھی ان کے اوپر بات کی جائے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں اس وقت جو عالمی منظرنامے کے اوپر معاملات چل رہے ہیں. اب ذرا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پاکستان کے اس وقت مذاکرات کے ایک اور دور ہوا ہے کچھ دن پہلے, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. احسان, اگر انفارمیشن بھی آپ ہم سے شیئر کریں, کیونکہ کافی حد تک جو لاسٹ ٹائم ہم سن رہے تھے یہ امیدیں رکھی جا رہی تھیں کہ جو وفد اب جا رہا ہے اس کی اہمیت ایک اپنی طرز کی ہے. علماء کا وفد ہے اور مفتی تقی عثمانی بہت ایک سٹینڈنگ رکھتے ہیں وہ طالبان حلقوں کے اندر بھی. تو یہ ملاقات کے لیے گئے, وہاں پہ کن گراؤنڈز کے اوپر بات چیت ہوئی, اور پھر جو ہم نے ان کا اعلامیہ دیکھا اس کے اندر جہاں انہوں نے ایکنالج کیا کہ بڑی شخصیات آئیں لیکن کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا, تو اس کی کیا وجوہات رہی اور اب کیا مطالبات رکھے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے؟ ہاں بالکل, یہاں پہ پاکستانی میڈیا میں بھی اس وفد کے حوالے سے کہ وہاں پہ وہ زیادہ کچھ اچیو کر کے نہیں واپس آئے, تو میری جو اطلاعات ہیں کہ نہیں وہاں پہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور اس کا یعنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا نتیجہ نکلے گا. دو چیزیں ہیں جس پہ ابھی بھی جو معاملات چل رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ اور ٹی ٹی پی کے درمیان, اور جس کو میڈیٹ کر رہے ہیں افغان طالبان, وہ ہے فاٹا مرجر کا ریورسل, اور پھر یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ڈیمانڈ ہے, اور پاکستانی ریاست کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو سرینڈر ہونا پڑے گا اور تنظیم کو ڈیزالو کرنا ہوگا. تو یہ دو معاملات ہیں. باقی جتنے بھی شرائط ہیں وہ یعنی اس پہ وہ ایگریمنٹ وہ چیزیں ہو چکی ہیں. کچھ اطلاعات ہیں کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے جو فاٹا مرجر ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں, اور دوسری طرف سے یہاں پہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اس وجہ سے. اب میں کچھ چیزیں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے اور وہ ہو سکتے ہیں اسی چیزیں, لیکن ان دو شرائط میں سے ایک جو میری اطلاعات ہیں کہ ایک جو شرط ہے اس پہ یعنی ٹی ٹی پی نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے ان دو شرائط میں سے. تو وہ جو ہے اگر تو یہ اچیومنٹ ہے, وہ جو علماء ڈیلیگیشن وہاں پہ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں وہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی, پھر افغان طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی, اور خاص کر جو افغان طالبان گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بہت ہی کم لوگوں سے ملتا ہے, یعنی جتنے بھی سینئر آفیشلز کہیں سے جاتے ہیں تو وہ کم ملتا ہے. اس کے جو ڈپٹیز ہیں تو وہ زیادہ تر یہ ان طرح کی میٹنگ ہوتی ہے, لیکن وہ خود انہوں نے ریسیو کیا, اور یہ افغان طالبان کی انویٹیشن پہ یہ لوگ گئے تھے. یہ یعنی مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے اس
یعنی پاکستانی حکومت کی طرف سے کام ہو رہا تھا کہ یہ ڈیلیگیشن ہم وہاں پہ بھیجے. پھر علماء ڈیلیگیشن نے پاکستانی گورنمنٹ کو یہ چیز کنوے کی تھی کہ ہم ایز اے تھرڈ پارٹی وہاں پہ جائیں گے, ہم وہاں پہ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے, اور ہم اس وقت جائیں گے جب ہمیں آفیشیل انویٹیشن وہاں سے آئے. تو پھر آفیشیلی ان کو انویٹیشن ملی اور انہوں نے وہاں پہ میٹنگس کی. لیکن اس میں یہ کہ یہ جو بریک تھرو کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا, وہ میرے خیال میں زیادہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ وہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں جس کا پازیٹیو رزلٹ نکل سکتے ہیں. اور آلریڈی یعنی جو معاملہ پیس پروسیس جو ہے, تو اس کو ہمیں دو چیزوں کی وجہ سے اور بھی کہ معاملات ابھی بھی اچھی طریقے سے چل رہے ہیں. ایک سیز فائر ابھی تک انٹیکٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ ڈیلیگیشنز یہاں سے مسلسل جا رہے ہیں. جیسے علماء کا ڈیلیگیشن آیا تو ایک دن بعد وہ جو ٹرائبل جرگے کا ایک ڈیلیگیشن تھا وہ کابل گیا, انہوں نے بھی ٹی ٹی پی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں کی, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور ابھی ان دو ایشو پہ ہمارا ان کے ساتھ وہ رابطہ بھی ہے, اور ان پہ کام ہو رہا ہے کہ اس پہ ہم کسی طریقے سے ایگریمنٹ تک پہنچ کریں. ٹھیک, یہ اہم بات ہے اس میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم تھی وہ ملاقات, اور اس کے نتائج مختلف طریقے سے وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے. شہزاد صاحب, ہم اس موضوع کے اوپر اکثر آپ سے بات کرتے رہتے ہیں, لیکن ابھی کی جو باتیں ہیں اور اس حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ دو فریقین ہوتے ہیں, ان میں سے دونوں کی کسی کوئی ایک بات ایک سائڈ کی مانی جاتی ہے اور ایک کوئی دوسری سائڈ کی. لیکن جس قسم کی شرائط ہیں اور ان میں اگر ایک طرف فلیکسیبلٹی دکھائی بھی جائے لیکن کسی دوسری بات کے اوپر نہ دکھائی جائے, تو اس صورت میں بھی ایک کس حد تک گنجائش ہے پاکستان کے پاس کہ کوئی بات ان کی مان لی جائے اور کوئی بات نہ مانی جائے, یا پھر اپنے جو ان کے مطالبات ہیں اس حوالے سے جو اپنی پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے, جرگہ تو ایک میکنزم ہے نا بات چیت کا اور کسی مسئلے کو حل کرنے کا, لیکن اصل میں تو بنیادی جو چیز ہے کسی بھی مسئلے کی وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے, ایک منیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے. اگر آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ اپنی جو شروعات کرتے ہیں وہ میکسیملسٹ پوزیشن, جو میکسیمم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی مذاکرات پہ تیار ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے تیار ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اب انیویٹیبل ہے, اب اس کے بعد کوئی چارہ رہ نہیں گیا, ہم نے بات کرنی پڑے گی, ہمیں بات کر کے معاملے کو صحیح کرنا پڑے گا. دوسری بات, پاکستانی ریاست یا پاکستانی حکومت جو ہے وہ اصل میں اپنے افغان بھائیوں کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہے, کیونکہ کسی بھی مخاصمت میں جو کہ پاکستانی ریاست کا اگر طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر افغان طالبان بہت پریشر میں آ جاتے ہیں. تو وہاں معاملات آلریڈی اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر طریقے طالبان پاکستان کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ کولوکیٹڈ ہیں, ایک ہی جگہ پہ رہے ہیں, اور پھر ان کے اندر جو فریگمنٹیشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. پھر وہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلامک جو کیا ہے گروپ ہمارا, وہ داعش کا اس کی ہاں آئسس کا یا اس کا جو موجودگی ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, یعنی وہ بھی ایک کانسٹنٹ فیئر ہے ان تمام لوگوں کو. اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہوگا, باقی لوگ بھی ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ معاملات کو سلجھانے کی طرف اس لیے لے جایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے خلاف یا جو گروپس ہیں ان کو منیمائز کیا جائے, وہ گروپ جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اب یہ پیسیفائی ہو گئے, اب یہ دشمن نہیں رہے. تو جب تک آپ وہ نہیں کر پائیں گے اس وقت تک آپ اپنا فوکس نہیں کر سکتے. تو یہ وجوہات ہیں کہ پاکستانی ریاست دیکھتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی ریاست کے خلاف کھڑے ہیں. یعنی کیا وہاں پہ بھی کچھ بوجھ کم ہو جائے گا, اور اتنے زیادہ تو کبھی بھی نہیں ہوں گے کہ ریاست کو ٹیک آن کریں. اس لیے پاکستانی ریاست کے لیے بات چیت کر کے معاملے کو آگے لے کے چلنا, اور جس طریقے سے آپ سب لوگ بہت بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ آپ اس علاقے کا روایت یہی ہے کہ مل بیٹھا جائے, چاہے وہ کبھی ایک جرگہ جائے گا کبھی دوسرا جائے گا, بیٹھ کے بات کریں گے اور ظاہر ہے مائل کرنے کی کوشش کریں گے, اور آہستہ آہستہ اس جگہ پہ جہاں پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ کہ آپ ایک ماڈیکم جو ہے ایک پیسیفیکیشن کا وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہی پروسیس ہے. لیٹس ہوپ کہ امید ہے کہ یہ ایسے چلے گا. لیکن یہ جو اٹیک ہوا ہے ایمن الزواہری پہ, اس کے لیے افغان طالبان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں, اور اس کی وجہ سے اس پروسیس میں بھی شاید کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا بہت مشکل آئے. لیکن اللہ کرے کہ اس کے اوپر پاکستان اور طریقے طالبان پاکستان کے اندر کوئی ریفلیکشن نہ ہو, بلکہ ہم اس ہرڈل کو آسانی سے کراس کر لیں. صحیح. تو اس میں بالکل یہ بات پھر اہم ہے کہ کیونکہ آن گوئنگ ہے یہ پروسیس, اور
احسان بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی وفد جا رہے ہیں وہاں پہ, تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تیمور, آپ سے اب آگے بڑھ کر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, جو چین اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے آگے جا کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, کیونکہ بڑا ایک کیٹیگورک اور اسٹریٹ فارورڈ بیان تھا چین کا کہ اگر امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ انہوں نے کیا. اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے کیونکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک ون چائنا پالیسی کے اوپر کے حامی ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں, اور پاکستان نے بھی آج اپنے دفتر خارجہ نے یہی بیان دیا ہے. لیکن ایسے میں امریکہ کا کیا اس وقت انٹرسٹ ہے؟ تائیوان کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے, اور جب چین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سخت نتائج کے لیے تیار رہیے, اور آج ہم نے یہ بھی خبریں دیکھی کہ انہوں نے تائیوان کے آس پاس اپنی ملٹری ڈرلز بھی شروع کر دی ہیں, تو کس قسم کے نتائج کی وہ بات کر رہا ہے چین؟ آگے کیا آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہوا؟ دیکھیے, جس طرح رشیا اور یوکرین کا جو وار کا جو معاملہ ہے, یہ بھی ایک گریٹ پاور کمپٹیشن ہے, گریٹ پاور رائولری کا ایک ایلیمنٹ ہے, اور سیم از دا کیس ود تائیوان اینڈ چائنا ایسکیلیٹنگ سچویشن ایز ویل. اس میں بھی گریٹ پاور رائولری ہے جو کہ چائنا اور یو ایس کے بیچ میں جو ہے وہ مینیفیسٹ ہو رہی ہے, اور جس کا نشانہ جو ہے وہ تائیوان, اسٹیٹ آف تائیوان یا تائیوان کا جو آئیلینڈ اسٹیٹ ہے وہ اس کا نشانہ بن رہا ہے. اب اس کے اندر بیسک ایم جو یو ایس کا جو اے ٹو اے ڈی کا جو ایریا ایکسس اور ایریا ڈینائل جو چائنا کا ایک پوسچر تھا تائیوان کو لے کر, امریکہ نے اس کو چیلنج کیا ہے, اسپیشلی ود وزٹ آف نینسی پیلوسی وزٹنگ تائیوان, اور اس سے چائنا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آ گیا ہے جو کہ آہستہ آہستہ اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو بڑھاتا جا رہا تھا ان دا ساؤتھ چائنا سی. یو ایس نے اس ہیجمنی کو چیلنج کیا ہے چائنا کے لیے. اب چائنا کو دوبارہ سے اس تھریٹ کو اسیس کرنا اور اپنے پورے کے پورے جو تھریٹ لینڈسکیپ کو دوبارہ سے ریکیلیبریٹ کرنا پڑ گیا ہے اس چیلنج کی وجہ سے, اور جو مین مشکلات ہیں وہ بیسیکلی تائیوان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. جس طرح آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ 4 سے 7 اگست تک چائنا نے اپنی لائیو ایمو ملٹری ڈرلز کا انعقاد کر دیا جو کہ کل سے شروع ہوں گی, اور اس میں انہوں نے 6 ایکسرسائز ایریاز کا انہوں نے تعین کیا ہے, جو کہ 1996 میں جب لاسٹ ٹائم تھرڈ تائیوان کرائسس ہوا تھا اس کی بنسبت اس بار کا جو ان کا جو کرائسس ہے وہ ذرا زیادہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے, اور چائنا نے اپنے ایکسرسائز کے ایریاز بھی بڑھا دیے ہیں اور اتنے تائیوان کے قریب لے گئے کہ جو سب سے قریب ایکسرسائز ایریا اٹ از اونلی 9 ناٹیکل مائلز اوے فرام تائیوان سدرن کوسٹ, اور اس میں وہ لائیو ایمونیشن کی ایکسرسائزز کریں گے, اور ایک طرح سے ایریل اور سی بلاکیڈ انہوں نے تائیوان کا کر دیا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ چائنا نے اس کا کیٹیگوریکل ذکر کیا تھا کہ تائیوان کو اس کے خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا, اور وہ چائنا اس کی آہستہ آہستہ مینیفیسٹیشن کر رہا ہے. اور تائیوان کے اپنے اسٹیٹ اتھارٹیز نے آج اس کا اعلان کیا کہ چائنا نے کچھ فش اور دوسرے پروڈکٹس کا, فارمنگ پروڈکٹس کا بھی بلاکیڈ کر دیا, اس پہ بین لگا دیا جو کہ تائیوان کی طرف جانے تھے. تو آہستہ آہستہ جو چائنا کا اسٹرینگل ہولڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا. جتنا یو ایس اس چیز کو ایگزیجریٹ کرے گا, اس چیز کو زیادہ ایسکیلیٹ کرے گا, اتنا ہی نیوز اراؤنڈ تائیوانز نیک would get tighter and tighter, اور اس کے ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی پہ بہت ہی نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے. اور کیونکہ ہم ایک اور آن گوئنگ جنگ جو یوکرین اور رشیا کے درمیان جاری ہے, جس کے بارے میں ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کیا معاملات جنگ بندی کی طرف جائیں گے یا کم از کم کچھ بہتری آئے گی جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے تھے. ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت عالمی منظرنامے کے اوپر جو اہم ترین معاملات چل رہے ہیں, اس کو ہم آج کے اس اسپیشل پروگرام میں زیر بحث لے کر آ رہے ہیں. شہزاد صاحب, بریک سے پہلے آپ بات سن رہے تھے, تیمور اس بارے میں تفصیلی طور پہ بات کر رہے تھے. امریکہ اور چین کے حوالے سے جو معاملات ہیں, ایک براڈر پکچر اگر ہم دیکھیں تو کئی عرصے سے معاملات چل رہے ہیں, لیکن جب اس قسم کی بات آ جاتی ہے کہ کسی کی علاقائی جو حدود ہیں اس کے حوالے سے سوال اٹھ جاتا ہے, تو پھر امریکہ کے اوپر بہت سے ممالک کے شکوے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے انٹرنل ایشوز کے اندر جو ہے وہ انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ جو تائیوان کا معاملہ ہے, اس پیرائے میں ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں, نینسی پیلوسی کا وہاں پر جانا اور اس کے بعد بڑا سخت رد عمل آنا چین کی طرف سے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہی سلسلہ ہے جو امریکہ کے اوپر الزام لگتا آ رہا ہے, یا پھر چین کی طرف سے بھی کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ اوور ریئیکٹ کیا گیا اور زیادہ سخت رد عمل دیا گیا اس وزٹ کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیے, بڑا انٹرسٹنگ اس کے اوپر سچویشن ہے. اصل میں تو تائیوان اور چین کی آپس میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹس ہیں, اور تائیوان کی بہت انویسٹمنٹس ہیں چائنا میں, پھر اس کے بعد امریکہ کی بہت انویسٹمنٹ ہیں چین کے اندر,
اور چین کی انویسٹمنٹس امریکہ میں ہیں. آپس میں اتنی زیادہ انٹرڈیپینڈنسیز ہیں ان لوگوں کی کہ یہ ایک طرح سے تھریٹن تو کرتے ہیں لیکن کبھی جنگ کا ایکچوئل دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ. ایئر سپیس بھی بہت عجیب ہے, نیول سپیس بھی بہت عجیب ہے کہ آپس میں قریب قریب فلائی کرتے ہیں لیکن کبھی آج تک شوٹنگ وار نہیں ہوئی ہے اس ایریا کے اندر. اچھا اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ. آج کی بلکہ کل کا شاید نیو یارک ٹائمز کے اندر ٹامس فریڈمین کا, ان کے بڑے اچھے کالمسٹ ہیں, ان کا مضمون ہے کہ نینسی پیلوسی کی غلطی ہے وہاں جا کے. کیوں؟ اس لیے غلطی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف آپ نے روس کا محاذ کھولا ہوا ہے, امریکہ کو کہہ رہا ہے, ایک طرف آپ چین کے ساتھ اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں, تو اگر چین کے ساتھ بھی آپ کا ایک ایکٹیو محاذ کھل گیا تو آپ کا محاذ دو اس وقت جو دنیا کی 3 بڑی طاقتیں ہیں ان میں سے دو جنگیں ان کے ساتھ شروع کر لیں گے آپ. لیکن امریکہ کی کھیل کھیلیں دیکھیں کہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ روس سے لڑ تو رہا ہے لیکن نہیں لڑ رہا, کیونکہ اصل میں تو یوکرین لڑ رہا ہے, تو وہ صرف یوکرین کو لڑائے جا رہا ہے. اور وہ امید رکھتا ہے کہ یہ جو علاقے کے جو ملک ہیں جس میں جاپان بھی شامل, آسٹریلیا ہے, باقی جو فلپینز ہے, ویتنام ہے, یہ ملک اصل میں اور تائیوان بذات خود یہ وزن اٹھا لیں گے اس لڑائی کا اگر ایک شوٹنگ وار ہوتی ہے تائیوان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جنگ کر لیتے ہیں, اور خاص طور پہ ان ملکوں کے اندر جہاں پر روس کی ڈپینڈنس کس پہ تھی, کموڈیٹیز پہ تھی, تیل پہ تھی, گیس پہ تھی. اگر یہ لانگ ٹرم کے اندر, شارٹ ٹرم میں تو اس کو فائدہ ہوا, اس کا تیل زیادہ بکا. لانگ ٹرم میں اگر وہ یورپ کو اس کی گیس سپلائی بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو بہت لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا روس کو, اس کی اکانومی سفر کرے گی. سملرلی اگر وہ چین کو کسی طرح جنگ میں الجھا دیتا ہے, پہلی مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا کے ساتھ یہ اس طرف ساؤتھ ویسٹ کے اندر یا ساؤتھ اس طرف ان کے ساتھ لڑایا جائے, وہ لڑائی نہیں ہو پائی ہے, وہاں پر وہ ویسے پوزیشن ہولڈ کیے ہوئے ہیں. تو اب تائیوان آف کورس از دی اونلی ادر آپشن جہاں پر کہ ان کو لڑایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے امریکہ یہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے بیسیکلی ایک اکنامک انفلوئنس, اکنامک امپیکٹ کے لیے. یہ اکنامک امپیکٹ کی جنگیں ہیں یہ والی جو ہیں, یہ ون اینڈ کانکر والی نہیں ہے. ورنہ تو تائیوان اور باقی جو وہاں پہ باقی سارے وہاں پر آئلینڈز ہیں ان کو تو کہا جاتا ہے فلوٹنگ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یہ, یعنی اینی ون ہو کین لینڈ دیئر اور کنٹرول دیم از بیسیکلی ہیز ریچ ان دوز ایریاز. تو امریکہ کے لیے بھی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے, چین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور لیکن چین کا اس کا انٹرنیشنل ٹریڈ کو کنٹینیو کرنا, اپنی اکنامک جرنی کو کنٹینیو کرنا میرے خیال میں اس کے لیے نمبر 1 پرائرٹی ہوگی. اور چین کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ وہ اس طرح کے ٹریپ میں کسی کے پھنس جائے. یہ اس میں یہ بھی تیمور جاننا چاہتی ہوں, جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے, تائیوان کی حد تک ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی اکانومی وائز وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہیں, لیکن امریکیوں نے ابھی جو وزٹ تھا اس حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے, بلکہ نینسی پیلوسی نے بھی وہاں پر کہا کہ بہت وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے اور اس کے حوالے سے ہم تائیوان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. تو کچھ اگر اس بارے میں بھی بتائیں کہ سارے کانفلکٹ کے اندر تائیوان کیا پوزیشن رکھتا ہے. ان کی پریزیڈنٹ نے بڑے سخت الفاظ بولے, بڑا مزاحمتی انداز اپنایا امریکی اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر. سو بیسکلی ان کی ڈیموکریسی کی کیوں اتنی تعریف اس وقت ہو رہی ہے, تو کیا سسٹم ہے, اور دوسرا یہ کہ خود اس وقت تائیوان کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تائیوان کے پریزیڈنٹ کے بیانات کے تعلق ہے تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کیا ہے کہ ہم اسٹیٹس کو چینج نہیں کرنا چاہتے, اور جو اسٹیٹس کو اس وقت چل رہا ہے ہم اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. ہم نہ امریکہ اور چین کی کشیدگی چاہتے ہیں, نہ چین اور تائیوان کی کشیدگی چاہتے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو اس وقت چل رہا ہے اس کو اسی طریقے سے چلنے دیں. اٹ از ایکچولی گڈ فار آل دا کنٹریز یا اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, جس طرح سر نے بالکل کریکٹ فرمایا کہ اٹ از بیسیکلی این اکنامک ٹگ آف وار. امریکہ کا باقاعدہ ان کے لا کے مطابق جو دے آر بیسیکلی دی ڈیفنس گارنٹرز آف تائیوان, اور اس لا کے تحت ان لوگوں نے تائیوان کے ڈیفنس کی کیپیبلٹی کو انہانس کرنا اور اس کو مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے. یہ بائی بک, یہ آن ریکارڈ ہے, بائی دا بک ہے. اور اس لحاظ سے یہاں پہ امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے یہاں پہ. جس طرح کل ایک اے پی نیوز کی ایک رپورٹ تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مور دین $3.05 بلین کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ سعودی عرب کو بیچا گیا, اور یو اے ای کو بھی $2.5 بلین کا جو میزائلز ہیں تھارڈ کے وہ ان کو بیچے گئے. اور جولائی کے اندر $118 ملین کا جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے وہ تائیوان کو بیچنے کے لیے بھی کانگریس نے گو ہیڈ ان کو دے دیا تھا. تو اٹ از بیسیکلی دیٹ اکنامک گینز جو کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے تھرو یو ایس جو ہے وہ کیش ان کروانا چاہ رہا ہے, اور اس کے لیے اس طرح کے معاملات کو ایگزاسپریٹ کرنا اور ان کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کرنا یا ان کو فردر ایسکیلیٹ کرنا, یہ یو ایس کی ایک اسٹریٹجی ہے. اور جہاں تک ان کے نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ آف 2018 کا تعلق ہے
تو اس کے اندر جس طرح مارشل صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ اس کی ایک پالیسی ہے کہ وہ جو میجر ریویژنسٹ اسٹیٹس ہیں جن کو انہوں نے اپنی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں ڈکلیئر کیا ہے کہ روس اور چین یہ دو ایسے ریویژنسٹ اسٹیٹس ہیں جو کہ امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے سب سے بڑا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اور ان کو ٹیکل کرنا امریکہ کی اولین ترجیح ہوگی اور وہ اس کو بائی اینی مینس نیسیسری ان دونوں کو ٹیکل کرے گا. تو رشیا کو تو اس نے انگیج کر لیا تھرو یوکرین اور چائنا کو وہ ابھی تک کمپلیٹلی اور ایفیشینٹلی انگیج نہیں کر سکا کسی کانفلکٹ میں جو کہ اس کی اکنامک پروگرس کو کرٹیل کر سکے یا کنٹین کر سکے. تو تائیوان از ون آف دیٹ اٹیمپٹ جو کہ میرے ہمبل اوپینین کے مطابق وہ ایک اٹیمپٹ ہے یو ایس کی طرف سے کہ کسی طرح وہ چائنا کو ایک اس طرح کے پرولونگڈ ایسکیلیشن یا کانفلکٹ میں امبرائل کر لے جس کی وجہ سے چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ ڈسرپٹ ہو سکے اور اس کی اکنامک پروگرس کنٹین ہو سکے. وہی سلسلہ جس طرح آپ دونوں حوالہ بھی دے رہے ہیں جو ہم یوکرین اور رشیا میں دیکھ رہے ہیں. ایک بریک واپس آتے ہیں تو پھر ہم ایک اس پہ بھی کامنٹ آپ کا ضرور جاننا چاہیں گے کہ یوکرین اور روس کے درمیان کیا معاملات ہیں اور احسان کا بھی کامنٹ ہوگا کہ ہمارے فورن آفس کی طرف سے ان دونوں معاملات کے اوپر سیپریٹلی جن ایشوز پہ ہم نے بات کی اسٹیٹمنٹس آئے. ایک جگہ محتاط اسٹیٹمنٹ ہے, دوسری طرف چین کے حوالے سے بڑا واضح قسم کا پیغام ہے. وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت عالمی منظرنامے سے جو آئے روز اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین ہم حاصل کریں. تیمور آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گی تاکہ ہم اس کے اوپر ہی پھر شہزاد صاحب کا بھی کامنٹ حاصل کریں. روس اور یوکرین کے حوالے سے اب ہم نے ایک معاملہ یہ دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر کہ ایک معاہدہ ہوا اور ایک جو کنسائنمنٹ تھی وہ گندم کی وہ بھی استنبول پہنچ چکی ہے. تو اس کو اب کیا سمجھا جائے؟ یہ معاملہ جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے. جو سابق جرمن چانسلر ہیں ان کی بھی پوٹن سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پوٹن بھی چاہ رہے ہیں مسئلے کا حل نکلے. اب تو اس بیان کی بھی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں, یا پھر ہم یہ صرف ایک معاہدے کی حد تک ہے تاکہ یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں, جنگ اپنی جگہ برقرار ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے جس طرح آپ نے چانسلر شروڈر کا ذکر کیا جو کہ وہ بیسیکلی بہت ہی پرو رشین چانسلر جرمنی کے جانے جاتے ہیں, لیکن جب ان کا دور حکومت تھا اور اب جب اولاف شولز نے حکومت سنبھالی ہے اس دور کے جرمنی میں اور ان کے جرمنی میں بہت زیادہ اب چینجز آ چکی ہیں اور جو ڈومیسٹک انوائرمنٹ ہے جرمنی کا وہ بہت زیادہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے. اسپیشلی اینجلا مرکل کے دور کے اندر بہت ہی ڈراسٹک چینجز جرمن سوسائٹی اور ان کی فارن پالیسی میں آئیں, لیکن اولاف شولز نے ٹوٹلی ایک 180 ڈگری ٹرن لیا اور جو کہ جرمنی کی جو پیسیفسٹ فارن پالیسی تھی اس کو ٹوٹلی انہوں نے چینج کر دیا اور فار دا فرسٹ ٹائم ان سیورل ڈیکیڈز جرمنی نے مور دین 100 بلین یوروز جو ہیں وہ پلیج کر دی اپنی ڈیفنس ماڈرنائزیشن اور پروکیورمنٹ میں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا رشیا یوکرین کانفلکٹ, جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے جو کہ ایک گرین ایکسپورٹس کی مد میں ہوا تھا اور یہ ٹرکی اور یونائٹڈ نیشنز کی بروکریج کے تھرو یوکرین اور رشیا کے مابین طے پایا جولائی کے آخری ہفتے میں, اور اس میں یوکرین کے 3 میجر جو سی پورٹس تھے بلیک سی کے ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ جو یوکرین کے اندر جو گرین سٹاک پائلز ہیں اس سے وہ ایکسپورٹس جاری کر سکیں ان علاقوں میں جہاں پہ اس وقت فوڈ شارٹیج ہے, اسپیشلی ایشیا اینڈ افریقہ. تو بالکل جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند معاہدہ ہے ود ریگارڈس ٹو انشورنگ فوڈ سیکیورٹی ان دا ورلڈ. لیکن جہاں تک جنگ بندی کا تعلق ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جنگ بندی اس سے ہو پائے گی, لیکن اٹ از اے گڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجر. جہاں تک یوکرینین اور رشین انٹرلاکیوٹرز کا تعلق ہے ان کے اندر بہت ہی زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور ہیٹریڈ اس وقت پایا جاتا ہے. اور ایون اس معاہدے کے دوران بھی, یہ معاہدہ جب ترکی میں ہو رہا تھا تو دونوں رشین اور یوکرینین ڈیلیگیشنز نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر یہ معاہدہ سائن کرنے سے انکار کیا تھا, اور انہوں نے ایون اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ ہمارے جھنڈے ایک ساتھ نہ رکھے جائیں. تو یہ بیسیکلی ٹرکی ہے جو کہ یہ مین انیشیٹو کو لیڈ کر رہا ہے جس کے اندر یہ فوڈ گرینز کا جو یہ ایکسپورٹ کا جو معاہدہ یہ طے پایا, اور اس نے سیورل راؤنڈز آف نیگوسیشنز بھی ہوسٹ کیے ہیں. اور انقرہ بار بار یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح دونوں فریقین کے مابین ایک اس طرح کی نیگوسیشن انوائرمنٹ پیدا کیا جا سکے جس کے اندر جنگ بندی کی طرف راہ ہموار کی جا سکے. لیکن کرنٹ سچویشن جو کہ آن گراؤنڈ پریویل کر رہی ہے اس کے اندر جو رشیا کے ایمبیشنز ہیں وہ اور زیادہ گرو کر چکے ہیں جہاں تک جولائی کی ان کی گراؤنڈ سچویشن تھی. آلدو یوکرینینز آر پٹنگ اپ اے ویری اسٹرانگ اینڈ ٹف ریزسٹنس, لیکن رشیا از پرولونگنگ دا کانفلکٹ. اور جہاں تک امریکہ کی ملٹری ایڈ کا تعلق ہے جو کہ $40 بلین انہوں نے مئی کے اندر پلیج کیا, اس کے جو ٹائم فریم ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. جو اس سے پہلے جو 6 راؤنڈ آف ایڈ پیکیجز تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ یہ ویو کر رہا تھا کہ جو جنگ ہے وہ ویک بائی ویک ایڈ پیکیجز
ڈش آؤٹ کر رہا تھا یوکرین کو. بٹ یہ آل آف اے سڈن $40 بلین کا جو یہ ایڈ پیکیج ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یو ایس foresees this conflict for a prolonged period of time. اور رشیا کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ سچویشن سردی آنے کی وجہ سے بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی, اور اس میں وہ یورپ کا بھی ریزالو ٹیسٹ ہوگا جب انرجی ڈیفیشنسی وہاں پہ آئے گی, وہاں پہ پرائس ہائک اور زیادہ بڑھے گا, اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے یورپین میجر اسٹیٹس کا سچ ایز جرمنی, فرانس, اسپین اینڈ انگلینڈ, وہ جب گرے گا ڈیو ٹو پرائس ہائکس اور انفلیشن, تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیسٹ دیئر ریزالوز ان فیور آف یوکرین. تو رشیا اس چیز کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ کانفلکٹ کو اور زیادہ پرولونگ کرتا ہے تو یو ایس کتنی دیر تک اس کو مینٹین کر پائے گا اس سپورٹ کو, اور یوکرینینز کب تک یہ قربانیاں دے پائیں گے جس طرح جس نمبر سے وہ دے رہے ہیں. صحیح, لیکن فوڈ سیکیورٹی کی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند بات ہے, بہت میجر اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے یہ, بہت بالکل صحیح. اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی آفیشیل سورسز سے بھی اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ ابھی مزید چلے گی. شہزاد صاحب, آپ یہ جو 5 مہینے پچھلے گزرے, دنیا نے دیکھا کہ فوڈ شارٹیج آج کے دور میں جب دو ملک آپس میں جنگ کرتے ہیں تو اس کے اثرات پوری دنیا تک جاتے ہیں, خواہ وہ یورپ ہو یا پھر ہمارے ایریا کے ممالک ہوں. لیکن اب آپ کی نظر میں کیا یہ ریئلائزیشن کسی حد تک روس کی حد تک بھی ہوئی ہے؟ اگر ہم یہی سابق جرمن چانسلر کا بیان ہی دیکھیں جس میں وہ پوٹن سے ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مسئلے کا ریزالو چاہ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح تیمور بات کریں کہ یہ مسئلہ ابھی مزید چلے گا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ پیوٹن پاورفل پوزیشن میں ہے, اسٹرانگر آرمی ہے, اسٹرانگر ملٹری ہے, اس کے آبجیکٹیوز بہت کلیئر ہیں. اور ڈونباس ریجن کو انکارپوریٹ کر لے گا روس کے ساتھ. ابھی وہاں پہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, تو وہ اس کے لیے صرف, لیکن وہ بہت زیادہ اس نے اپنے ٹروپس کو الجھایا نہیں ہے وہاں پہ. ایک لمیٹڈ فورس کے ساتھ وہ وہاں پہ گیا ہے, اور ٹائم اس کے ہاتھ میں آئے. ہی از گوئنگ ٹو پلے اٹ اپ اپنے ٹائم کے حساب سے, اپنے فورس کے حساب سے, تاکہ باقی جگہوں پہ ڈیلیوٹ نہ کرنا پڑے. تو وہ تو بڑا کلیئر ہے. جہاں تک آپ نے بات کیا فوڈ شارٹیجز کا, تو یوکرین اور روس مل کے دنیا بھر کی جو گندم ہے اس کا 25% ایکسپورٹ صرف یہ 2 ملک کرتے تھے. روس کے ساتھ آپ نے سینکشن کی وجہ سے لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ اس سے کاروبار نہیں کر سکتے دنیا بھر کو, اور یوکرین ویسے ہی بند ہو گیا, اس کے 2-3 آپ نے رستے بند کر دیے ویٹ باہر لے جانے کے لیے. اب جس طریقے سے تیمور بتا رہے تھے کہ اس کا جو ایک اوڈیسا والا جو پورٹ ہے اس کو کھول دیا گیا بلیک سی کے اندر, کہ وہاں سے جو اس کا سٹاک پائل ہے اس کو لیا, لیکن ٹو لٹل ٹو لیٹ. دوسری بات, گیس نہ آنے کی وجہ سے اور گیس قیمتیں بہت زیادہ چڑھ جانے کی وجہ سے فرٹیلائزر پروڈکشن کم ہو گئی دنیا بھر میں. اس کی وجہ سے دنیا بھر کی کراپنگ جہاں ہو رہی تھی وہ بھی اتنی نہیں ہو پا رہی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. تو اس وجہ سے فوڈ شارٹیجز پرسسٹ کریں گی. یہ ونٹر جو ہے, یہ ونٹر صرف فوڈ شارٹیجز, گیس شارٹیجز اور تمام شارٹیجز کے حساب سے بہت زیادہ ٹیلنگ ہوگا دنیا بھر کے لیے اور سپلائی چینز کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ ابھی جاری ہے. پوٹن اپنا آخری حربہ کھیل رہے ہیں, اور وہ یہ کھیل رہے ہیں ڈونباس میں, تو جو کریں گے سو کریں گے, بٹ ہی از آلسو میکنگ شیور کہ یورپ نیز پہ اپنے گرے, بینڈ ہو, تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ سردیوں میں کیسے گیس کے بغیر اور آئل کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. جرمنی جس کے اندر 2 اس کی نارڈ سٹریمز ہیں, یعنی 2 پائپ لائنز ہیں, وہ اس میں سے ایک کام کر رہی ہے, ایک کے اوپر کام مکمل طور پہ بند کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے پریشرز ہیں جو پوٹن لے کے آگے چل رہا ہے. شارٹ ٹرم کے اندر ہی تھنکس ہی از دی گینر, ہی از اے ونر. سو آئی تھنک ہی ول پلے دیٹ گیم. ابھی ایک دم سے اس کا کوئی حل نہیں ہونے والا. ایک دم سے آپ کو بھی دونوں کا اتفاق اس بات کے اوپر. تو احسان, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, میں آغاز میں جاننا چاہ رہی تھی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, لیکن کیونکہ ابھی جو ہم نے تائیوان کی بات کی, پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کے اوپر آج آئی اور بڑی واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 1 چائنا پالیسی کی بات کرتے ہیں. لیکن جو آغاز میں ہم نے امریکی ڈرون حملے کے حوالے سے بات کی, اس پہ جو سٹیٹمنٹ آیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پاکستان نے ایکنالج تو کیا کہ اور دہشت گردی کے خلاف بھی اپنی بات کو ایک بار پھر سے اس کے اندر رکھا سامنے, لیکن اوور آل آپ اس بیان کا کس طریقے سے انالیسس کریں گے فورن آفس کی طرف سے؟ میرے خیال میں وہ بیان بڑا بیلنس اور کیلکولیٹڈ تھا, اور ہمیں یہ ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایشو بہت بڑا ہے. القاعدہ کے سربراہ کا مارنا افغانستان میں, تو اس موقع کے اوپر, اور پاکستان آلریڈی یعنی وار آن ٹیرر کا پچھلے 20 سال سے ایک کی پارٹنر رہا ہے, فرنٹ لائن لائی بھی رہا ہے, تو وہاں پہ پاکستان سائڈ نہیں لے سکتا. لیکن افغانستان کا جو ایشو ہے تو اس کو ہمیں اپنے جو ڈومیسٹک انٹرسٹ ہے یا یہاں پہ جو ایک سیاست چل رہی ہے تو اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ اب جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ ٹی ٹی پی جو پیس ٹاکس ہے اس کا جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ افغان طالبان اور خاص کر جو حقانی نیٹ ورک کے
सरबराह सिराजुद्दीन हक़ानी और अयमन ज़वाहिरी की तरफ से ये रिपोर्ट्स हैं कि उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन या वहाँ पे जो होस्ट कर रहा था तो वो सिराजुद्दीन हक़ानी कर रहा था। तो ये उन चीज़ों को हमें देखना होगा और फ्यूचर में भी। और ऑलरेडी वहाँ पे अफगान मीडिया या जिस तरह शहजाद साहब ने बात की कि अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग वहाँ पे वो ऑलरेडी वो पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू हो गए कि ये पाकिस्तान की तरफ से कोई असिस्टेंस मिली है अमेरिकन को इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से। तो ये चीज़ें क्रिटिकल पोजीशन में और पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस और मेरे ख्याल में यानी अच्छा वो बयान दिया कि हाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम हैं अब इस वॉर ऑन टेरर में और ख़ासकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है। और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और UN के जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और इससे पहले जो यानी एक दूसरा बयान आया वो था सऊदी अरब की तरफ से, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया था, इसको सपोर्ट किया था और इसको यानी कहा था कि हमें बल्कि एक ब्रॉडर एक बनाना चाहिए एक मैकेनिज़्म टेररिज्म के ख़िलाफ़ जिसमें जितनी भी यानी ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है या मुस्लिम वर्ल्ड उनकी एक कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान का था तो मेरे ख्याल में वो एक बैलेंस था और एक मैच्योर स्टेटमेंट था। बिल्कुल सही। और जब यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की बात की जाए तो फिर डेफिनेटली वो तमाम ममालिक उसमें बाउंड भी हो जाते हैं, तो इससे मुख्तलिफ हम कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कोई बात सामने आती। बहुत शुक्रिया आपका एहसानुल्लाह टीपू, शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ थे और मोहम्मद तैमूर खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इन मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हमने बात की है और हम आने वाले दिनों में भी इस हवाले से बातचीत करते रहेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी हालात जो भी चल रहे होते हैं लेकिन जो आलमी मंजरनामे के ऊपर मामलात होते हैं उसका असर पूरी दुनिया में होता है इंक्लूडिंग हमारा मुल्क और हमारे खित्ते में भी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।